औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीक हमारे आगा खान इज़्म चैनल पर एक भाई की कहानी जिनका नाम प्रीतम मुस्तफ़ा था, पिछला नाम उनका प्रीतम था। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम मुस्तफ़ा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कहानी दूर दूर तक सुनी गई, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, कई लोगों के ईमान ताज़ा हुए, कई लोगों के दिल में ये ईमान जागा कि वो भी अपनी रिवर्ट स्टोरी को दुनिया के सामने लेकर आएँ और बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशन छोड़े जाएं। इसी सिलसिले में हमारे पास हमारी एक बहन जो कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं और अब उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की कहानी सुनेंगे, उन्हीं की इस जर्नी के मुतालिक उस सफ़र में हम भी शरीक होते हैं। हम अपनी बहन आबिदा को मुबारकबाद पेश करेंगे सबसे पहले कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इस दीन में आई और अपना नाम सवाती से आबिदा रखा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आबिदा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह आपकी आवाज़ से भी लगता है कि अभी आप बहुत यंग हैं और कितना अरसा हो गया आपको सवाती से आबिदा बनने में? कितना टाइम हो गया? मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। लगभग अगर मैं कहूँगी पिछले 2-3 साल से मैं थोड़ा-थोड़ा करके इस तरफ आ रही थी, पर पिछला जो ये 1 साल है, इसमें हुँ, मैंने बहुत बिल्कुल जैसे हम बोलेंगे टू द कोर रिलिजियसली फ़ॉलो करना स्टार्ट करा, सीरियस स्टडी करना शुरू करा। हुँ, और मैंने जैसे जाए नमाज़ लिया और ख़िमार लिया, नमाज़ पूरी पाबंदी से 5 वक़्त की नमाज़ अदा करना शुरू करा। और ज़कात देना स्टार्ट किया। और हमारी जो 2 ईद होती हैं, उसमें जो ईद उल बकरा वाली जो ईद होती है, जी, ईद उल बकर। उसमें जो कुर जी, तो उसमें कुर्बानी जैसे करते हैं, तो मैंने ऑनलाइन करा क्योंकि कोरोना का भी टाइम चल रहा था, तो हुँ, ऑनलाइन उसमें बहुत इस तरह से था कि अगर आप करना चाहें, तो आप ऑनलाइन इस तरह से आप अपनी तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं। तो वो मैंने करा उसमें। और अब तो मेरा जैसे ये होता है कि रोज़ का एक आपका फ़ॉलो रूटीन हो जाता है कि आपने जो है ज़िक्र करने हैं अपने, अच्छे से दुरूद पाक पढ़ना है, रोज़ ही नमाज़ अदा करनी ही है 5 वक़्त की। और साथ-साथ जितना हो सके थोड़ा-थोड़ा करके, बेशक 4 आयत, 5 आयत करके, लेकिन हुँ, कुरान तर्जुमे के साथ समझते जाना है। तो माशाल्लाह। ये मैंने अच्छी तरह से शुरू करा अब 1 साल से। इससे पहले तक मैं ऑफ एंड ऑन करके थोड़ा, जैसे आप पढ़ समझ रही थी, फिर थोड़ा बीच में पीछे हटे, फिर आए, फिर पीछे। तो वो हुँ, एक स्टेडी गो में नहीं जा रहा था। लेकिन अब ये बिल्कुल जैसे होता है कि आपको एकदम फ़ोकस होकर आपको जब पता चल जाता है कि अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं, अब यही पाथ है, यही गाइडेंस है। वो माशाल्लाह। मुझ में इस साल से आया। इस साल से है, ओके। जी, सवाल अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत अल्लाह आपको इस्तकामत अता फ़रमाए और आपको फ़र्म रखे आपके इस डिसीजन में और इस मकसद में, आमीन। सवाती का आमीन। सवाती का जो एक रूटीन हुआ करता था, उसका हमें एक छोटा-सा सिनेरियो बताइए कि सवाती उस वक़्त क्या करती थी, जब वो एक हिंदू थी? जी, जब मैं हिंदू थी, तब भी मुझे बहुत बचपन से ये शौक था जानने का कि हमें किसने क्रिएट किया, हमारे क्रिएटर कौन हैं? जो ये भगवान जैसे जो हम पढ़ते हैं या पूजा करते हैं। और क्योंकि मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में जो थी, मेरी मेरी परवरिश हुई और मैं हिंदू ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुई, तो मेरे आस-पास का माहौल हमेशा से ही बहुत रिलिजियस रहा। मेरी मदर जो थीं, वो मेरे फादर, मदर और मेरी ग्रैंडमदर वगैरह सब, जैसे वो पूजा करते थे, फ़ास्ट करते थे और बहुत मतलब एक पायस टाइप का एक एनवायरनमेंट हमेशा रहा घर पे। तो मैं भी हमेशा से यही था, मैं जब कॉलेज जाती थी उससे पहले भी मैं आधा घंटा पूजा करती थी। मेरी मदर सुबह 4:30 बजे उठ जाती थी और वो नहा धोकर वो पूजा करने बैठती, मैं भी करती थी। और उसके बाद बिना पूजा करे हम खाना नहीं खाते थे नाश्ता करने से पहले। पहले पूजा करी, फिर नाश्ता करा, फिर कॉलेज गए, फिर आए, फिर शाम को हम जो होता था शाम की भी पूजा करते थे, आधा घंटा 1 घंटा। तो और जब मैं छोटी थी, बहुत ही छोटी 4-5 साल की, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो मेरी ग्रैंडमदर जो थी, वो ऐसे जब खाना खिलाती थी, तो वो मुझे कहानी सुनाती थी, कृष्ण सुदामा की जैसे कहानी सुनाती थी वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था सुनने में, लेकिन मुझे यही लगता था और जानूँ इस बारे में, और पता चले, इतने सारे देवी-देवता क्यों हैं?
33 करोड़ क्यों है? मतलब एक होना चाहिए अगर हम बात करें तो ये अलग-अलग क्यों होता है कि हम कभी इसको पूजे, कभी उसको? मैंने कई बार अपनी मदर से भी पूछा इस बारे में, तो उनको भी बहुत ज़्यादा नहीं, जितना पता था वो बताती थी, लेकिन उससे मुझे कभी भी सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ। मुझे हमेशा ये लगता था कि कुछ है जो मिसिंग है, कुछ है जो मैं नहीं जान पा रही हूँ इस बारे में। और फिर धीरे-धीरे करके इस तरफ मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत सारे रिलिजन्स के बारे में भी पढ़ा। ये जो न्यू एज रिलिजन है आज अभी का, ये इस बारे में भी पढ़े, जो न्यू एज थिंकर्स हैं, इनको भी पढ़ा। लेकिन उसमें भी हमेशा ये सब उसका, और अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसमें भी ये सब बातें बहुत थी, मैनिफेस्टेशन और आप इस तरह से यूनिवर्स वगैरह ये सब टर्म्स यूज़ होते थे। लेकिन कहीं भी हुँ, ये शब्द नहीं आता था कि वो क्रिएटर कौन? ये नहीं ओके। आता था। मतलब यानी ये कि बचपन से यूनिवर्स तो ही अब मुझे हुँ, जी, ओके, ओके। जी। यानी बचपन से ही मत जी। सवाती हिंदू फैमिली में होने के बावजूद भी इतने सारे भगवानों को जानने के बाद भी एक ही खुदा को ढूँढ रही थी और उसे अब जाके वो एक जी, खुदा मिला, माशाल्लाह। सवाती किस भगवान की पूजा जी, करती थी? क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि हर घर में अलग-अलग भगवान की पूजा होती है। आप किस भगवान की पूजा करती जी। थी? हमारे घर में जैसे ये था कि मेरी जो मदर थी, वो कृष्ण जो थे, उनकी पूजा करती थीं। शिव जी की मंडे को फ़ास्ट रखती थीं। फ्राइडे को जो है वो संतोषी माता का व्रत होता था। तो मतलब ऐसे अलग-अलग दिन बँटे हुए थे। मंडे को होता है शिव जी का व्रत था, उनकी पूजा, ट्यूसडे को हनुमान जी की, ऐसे फ्राइडे को संतोषी माता करके। तो ये तो मैं भी वैसे ही करती थी। मैंने कभी गौर ही नहीं करा और सोचा ही नहीं कि ऐसे अलग-अलग दिन और अलग-अलग क्यों इतना? और तो हुँ, इस तरह से ही मैं करती थी कि मतलब अलग-अलग जो था हर दिन के अकॉर्डिंगली जो था, और सारे हुँ, फैमिली में इसी तरह करते थे। और अपनी तरफ से वो, मतलब मैं यही कहूँगी कि वो बेचारे भी, उनको पता ही नहीं, क्योंकि तो वो तो अपनी तरफ से सोचते थे हम बहुत सिंसियरली कर रहे हैं, कि मतलब हुँ, यही चीज़ है और हमें इसी बिल्कुल। में कहीं न कहीं हमें राह मिलेगी। स्वाति तो अ, जैसे आपने अभी कहा कि आपको तो इस चीज़ का पता भी नहीं था कि आप गलत कर रही हैं या सही कर रही हैं, बस आप कर ही रही थीं। सवाल थे बेशक कि एक खुदा होना चाहिए या एक खुदा क्यों नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब फर्स्ट टाइम आपको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं जिस चीज़ को फ़ॉलो कर रही हूँ वो सही नहीं है? वो इंसिडेंट बताइए? जी, हुँ, अ, अगर मैं पिन पॉइंट करके कोशिश करूँ तो मुझे ये नहीं पता चलता एग्ज़ैक्ट मोमेंट क्या था, पर थ्रूआउट मुझे हमेशा एक जैसे एक कंटेंटमेंट नहीं मिलता था। हमेशा लगता था कि कुछ कमी है, कहीं कुछ मिसिंग है, जो कि इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे एक जवाब नहीं मिल पा रहा उस चीज़ का। तो जैसे मैं कुछ किताब या ये सब इस तरह से पढ़ रही थी, समझ रही थी, देख रही थी, तो उसी में मुझे जब एक बार मैंने जो है ये ज़ाकिर नायक जो हैं, इनका हुँ, हुँ। जैसे बहुत स्पॉन्टेनियस हुआ। इनका मैंने यूट्यूब पे सुना, हुँ, ज़ाकिर नायक जो थे, इनको यूट्यूब पे सुना, और जै तो ये कुछ जवाब दे रहे थे, जो कुछ इनसे क्वेश्चन्स कर रहे थे लोग इस तरह से। तो जब हुँ, मैंने हुँ, उनके सवाल-जवाब सुने, तो मुझे लगा ये तो बहुत लॉजिकल बातें बता रहे हैं इस तरह से, और फिर मैंने थोड़ा और सुनना शुरू करा। तो उससे पहले तक तो जैसे ऐसा था कि मतलब इस्लाम कहीं न कहीं एक बैक फ्रंट पे था। हम हुँ, सबको ही पता है इस्लाम के बारे में, ऐसा नहीं है कि कुरान शब्द से कोई किसी को फ़ेमिलियर ना हो। लेकिन इस तरह से कभी आगे फ़ोरफ्रंट में आकर वो मेरे ज़हन में कभी नहीं आया था वो, जो मुझे एकदम से क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई कि हुँ, ये हुँ, तो बहुत ठीक बात बोल रहे हैं, और मैंने क्यों नहीं इस बारे में जानना समझना शुरू किया। तो फिर उनको सुनने के बाद फिर मैंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके फिर जैसे एक से दूसरी कड़ी जुड़ती जाती है, तो फिर हुँ, मैंने और जैसे जो यूट्यूब वगैरह पे लेक्चर्स आते हैं, या इस तरह से बताया जाता है इस्लाम क्या है, प्रॉफ़िट्स के बारे में बताया जाता है, नमाज़ क्या होती है, कब शुरू हुई, क्यों हुई, ज़कात, तो मैंने ऐसे धीरे-धीरे स्टार्ट करा समझना, देखना कि ये है क्या आखिर? और हुँ, फिर हुँ। जब फिर मैंने देखा, फिर मैंने बुक्स लेकर पढ़ना शुरू किया, तो फिर मुझे एकदम लगा कि ये तो मैं बिल्कुल अनअवेयर थी इस चीज़ के बारे में, तो कि ये तो बहुत सही बात है कि खुदा तो एक ही है।
اور پھر جب میں نے تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کیا تو جیسے پچھلی بار بھی ہماری لائف سٹریم میں جو تھے ہوں، ہمارے بھائی، انہوں نے بتایا کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ تو صرف 4 جو اس کے آیات ہیں اس میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک دم کلیرٹی کے ساتھ کہ وہ ہوں، کتنی صحیح بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہی ہے اور جن کا نام ہے اللہ. تو اس طرح سے مجھے جیسے وہ ایک مطلب اگر کوئی ایک مومنٹ ہوگا تو میں کہوں گی وہ ایک ریسٹلیسنس اور ایک اس طرح سے کہ کچھ مسنگ ہے، کچھ ابھی بھی سب کچھ ہوں، کرنے کے بعد بھی کچھ ایک وائڈ ہے، خالی پن ہے، ابھی بھی لگ رہا ہے کہ کچھ کہیں میں کچھ نہیں اللہ سمجھ کھینچ پا کے رہی آتا ہے. وہ. اس کو کہتے ہیں اللہ جی. کی طرف سے جو ہے نا، وہ اللہ اپنے بندے کی روح کو کھینچتا ہے اپنی طرف، اور اس کو سائنس دیتا ہے، اس کے اندر بے چینی پیدا کرتے ہیں. عابدہ، سوال یہ ہو سکتا ہے، سوال لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عابدہ نے اگر ایک ہی خدا کو ڈھونڈ رہی تھی تو پھر وائی ناٹ کرسچینٹی، وائی ناٹ بدھزم، وائی ناٹ اینی ادر ریلیجن، اسلام ہی کیوں؟ اور کیا عابدہ نے صرف اسلام ہی پڑھا؟ کیا کسی اور مذہب کو بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے صحیح خدا وہاں پر بھی ملے؟ تو کیا عابدہ ان فیزز سے گزری؟ جی، میں نے بدھزم کے بارے میں بھی پڑھا، اور میں نے جو ہے بائبل بھی تھوڑی تھوڑی سٹارٹ کری تھی پڑھنی، میں بہت زیادہ نہیں گئی تھی، تھوڑا تھوڑا سا میں نے پڑھا تھا سمجھنے کے لیے کہ آخر پر مجھے اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں آیا. میں نے سٹارٹ کرا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بہت، تو میں نے جیسے کہ بہت میں اس کی طرف گئی نہیں، مجھے کلیئرٹی نہیں مل رہی تھی. اور بدھزم بھی میں نے پڑھا لیکن مجھے یہی لگا کہ یہ بات تو ہے ٹھیک، یہ ٹھیک بات ہے کہ ہاں، لیکن وہ جو تھے سدھارتھ تھے وہ بھی تو انسان ہی تھے، تو ہم نے ان کو ریور کر کے بدھا کا سٹیٹس دیا، لیکن وہ تو انسان تھے، ان کی بھی وہ بھی ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کا انتقال ہوا، وہ چلے گئے. تو یہ بھی کہیں ایک طرح سے کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں بھی کہیں کچھ مسنگ ہے. تو میں اپنی طرف سے میں جتنا ہو سک رہا تھا، میں بہت اگر آپ دیکھیں گے میرے گھر میں اتنی کتابیں پڑھی ہوتی تھی، مجھے جہاں کچھ بھی دکھتا تھا اور لکھا ہوتا تھا گاڈ تو میں وہ خرید لیتی تھی، یہ سوچ کر کہ اس میں مجھے شاید کچھ جواب ملے گا، کچھ پتا چلے گا کہ کیا کون ہے وہ اور کیوں، اور سب سے زیادہ کہ ہم کیوں آئے یہاں پر، ہمارا کیا مقصد ہے آنے کا، ہمیں کیوں، اور ایک بار جب ہماری یہ لائف ختم ہوگی پھر ہم کہاں جائیں گے. اور ہندو ریلیجن میں تو ری انکارنیشن کا جو کانسیپٹ ہے، آپ کا پنرجن، ری برتھ جو بولتے ہیں وہ، ہاں، تو عابدہ اس سے اسی کے ریلیٹڈ بارے بھی میں، بہت کویسچنس تھے. ابھی تک یہی سوال جو جی. میرا نیکسٹ کوشچن تھا، کیونکہ ایک طرح کا لوگ بڑے فیسنیٹ بھی ہوتے ہیں کہ کیونکہ کچھ تمہیں پتہ ہے کہ میں بھی جب آغا خانی تھی تو ہمارے یہاں بھی ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ ہم نے مر کے اپنے امام کے اندر مل جانا ہے. اسی طرح کا کانسیپٹ ری انکارنیشن کا جو ہے وہ ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے. یہ ذرا ایکسپلین کرو کہ یہ پنرجنم کا جو کانسیپٹ ہے، یہ کیا سارے ہندو اس چیز کو مانتے ہیں؟ اور جو لوگ پنرجنم یعنی کہ ان کا جو سائیکل چلتا ہے کہ ایک دفعہ وہ پیدا ہوئے پھر دوبارہ پیدا ہوئے، کیا یہ چلتا رہتا ہے یا اس کی کوئی اینڈنگ بھی ہے؟ اور ان کے ذہن میں یہ باتیں کیسے آتی ہیں کہ یہ آخر فائنلی یہ سائیکل کب اوور ہوگا، ری انکارنیشن کا، پنرجنم کا؟ جی، یہ ری انکارنیشن کا جو سائیکل ہے، انفیکٹ یہ تو مطلب مجھے جہاں تک جو میں ہمارے گھر میں جب کسی کی بھی ڈیتھ بھی ہوتی تھی تب بھی یہی ہوتا تھا کہ کیونکہ ہندو ریلیجن میں کریمیٹ کرتے ہیں، تو کریمیشن کے بعد وہ یہی بولتے تھے کہ اب ہو سکتا ہے کہ فیملی میں ہی شاید وہ دوبارہ کسی کے بچے کے روپ میں جو ہے ان کا جنم ہو دوبارہ سے، اس طرح سے کر ریئلی؟ کے، یا پھر ہو سکتا ہے ان کو، جی، یا پھر ہو سکتا ہے، اور یہ بہت جیسے جن کو نہ پتا تو ان کو تو بہت ایسے لگے گا کہ کتنا سلی کانسیپٹ ہے، لیکن یہ بہت سنسیئرلی مانا جاتا ہے کہ وہ اس طرح، یا پھر وہ کسی اچھے گھر میں چلے جائیں، شاید یہ پرے کرتے تھے کہ اچھا ان کو کوئی اچھا گھر مل جائے، اگلے جنم میں وہ کسی اچھے گھر میں جائیں. اور یہ پوری فلسفی بیس تھی کرما فلسفی کے اوپر کہ آپ نے جیسے کرم کرے ہوں گے اس کے اکارڈنگلی آپ کو نیکسٹ برتھ ملے گا، اور پھر اور آپ وہاں پر آتے ہیں جو وہ بیکاز آپ کا کچھ نہ کچھ حساب کتاب لینا دینا جن کے ساتھ ہوتا ہے، تبھی آپ ان کے گھر میں جاتے ہیں. اور یہ کنٹینیوس سائیکل چلتا رہتا ہے جب تک کہ آپ کا پورا نیٹ کلین سلیٹ نہیں ہو جاتا، اور تب وہ بولتے ہیں کہ تب آپ کو سیلویشن ملتا ہے، اور آپ وہ ایک طرح سے جو ہے سپریم جو ہے کریٹر اس میں آپ مرج ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسے کر کے مطلب یہ پورا جو ہے یعنی فلسفی سپریم اس طرح بینگ، سے تھا.
یعنی کہ آپ بھی یہ کہہ رہی ہو کہ ان دی اینڈ سائیکل جب اینڈ ہوگا تو وہ جو بھگوان کرشنا ہوا، وشنو ہوا، جو بھی ہوا سپریم لارڈ ہے، اس کے اندر اس سول کو مرج کر دیا جائے گا، جیسے ہمارے یہاں آقا خانیوں میں کہا جاتا ہے، اسماعیلیوں میں کہا جاتا ہے کہ اصل میں جی واصل ہو جاؤ، سیم وہی چیز ہے۔ جی سیم وہی چیز کہ وہ پھر آپ اس میں مرج ہو جاؤ گے، پھر آپ کا یہ ری برتھ کا سائیکل جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے کتنا ٹائم لگے یہ کسی کو نہیں پتا، کہ ایک دو تین چار پانچ کتنے جنم لگ جائیں یہ نہیں ہوں پتا۔ تو یہ بھی مجھے بہت مطلب لگتا تھا کہ یہ مطلب ایسے کیسے، اور یہ بولا جاتا تھا کہ آپ کا اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کرا تو آپ ہوں پھر وہ نیکسٹ وہاں ہو سکتا ہے آپ کو اسی فیملی میں برتھ ملے، اور جیسے اگر آپ نے کسی کا بہت پیسہ لے لیا تو آپ اس فیملی میں جاؤ گے، آپ وہاں بچے بن کے جاؤ گے، فار ایگزامپل اگر بچے کے آپ کا وہاں فیملی میں ہوں برتھ ہوگا تو پھر آپ کی مے بی آپ کی دوائیاں آپ کا ایکسپینس کے ذریعے آپ وہ انکر کر لو گے واپس، وہ سارا جو آپ نے کرا تھا۔ تو یہ سب تو، مگر یہ بھی مجھے ایسا لگتا تھا یہ تو کتنا مطلب یہ تو بہت کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں کمی ہے، اور اگر آپ کسی سے بدلہ اس طرح سے لے رہے ہو تو یہ تو نیور اینڈنگ چین ہے، یہ تو کبھی ہوں ختم ہی نہیں ہوگا، کسی نے برا کرا آپ نے بھی برا کرا، تو پھر اس میں تو مطلب کچھ جواب نہیں ملا، اور یہ میں نے اس کے پیچھے بھی بہت پڑھا، بہت ہوں ڈھونڈتی رہتی تھی کہیں جواب ملے، یا اپنے پیرنٹس سے پوچھ کے، ان کو بھی جتنا پتا ہوتا تھا وہ بتاتے تھے، لیکن ہوں یہ تو میں نے دیکھا بیکاز ہندو ریلیجن ایک بہت یہ اتنا ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر کہ آپ کسی سے بھی پوچھو گے بھی، ایون جو ایکیڈیمیشینز یا کچھ ہیں وہ تو خیر آپ کو بالکل ہی اسکیپٹسزم کی طرف بھی لے جائیں گے، لیکن ہوں جنرلی بھی اگر آپ پوچھیں گے تو کسی کے پاس بھی ایک جواب نہیں ہوتا، بیکاز اس میں اتنی ڈائیورسٹی اور اتنے دیوی دیوتا اور سب کچھ ہے کہ ہر ایک کا ایک الگ الگ ہی پورا فلسفی نکل آتا ہے ہر ایک سواتی میں۔ اور یہی اب چیز، جب جی سوری، یہی چیز جو ہے وہ ہمارے اسماعیلی مذہب میں بھی ہے کہ ڈائیورسٹی کے نام پر اتنی کوئی کنفیوژن پھیلائی ہوئی ہے کہ آدھے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ان کا امام جو ہے وہ خدا ہے، انسان ہے، روح ہے، روشنی ہے، بہت زیادہ کانسیپٹ کو الجھایا ہوا ہے۔ اس کا ریزن بھی میرے خیال سے سواتی یہی ہوتا ہے، سوری عابدہ، آئی ایم کیپ آن کالنگ یو فار پریویس نیم۔ تو ابھی عابدہ جیسے فار ایگزامپل یہ جان بوجھ کر کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے تاکہ لوگ اسی میں الجھے رہیں اور وہ اصل چیز تک نہ پہنچ سکے۔ اگر جیسے میں پوچھوں کہ اگر کوئی ہندو پرسن جو ہے وہ بہت ہی برا کام کر کے مر گیا اور اس کو جلا دیا گیا، اس جی کے لیے کیا کانسیپٹ ہے کہ کیا وہ دوبارہ سے پیدا ہوگا، یا پھر وہ میں نے کئی جگہ پہ سنا تھا کہ اسے جانور بھی بنا کر پیدا کیا جاتا ہے، یہ بھی چیز ہے اس ہندو مذہب جی میں؟ جی یہ اس میں بھی بیکاز یہ بھی ہے، اور اس میں بھی ایک مطلب اس میں بھی ایک اوپینین نہیں ہے، کئی ہوں بولتے ہیں کہ ہاں آپ کو اس طرح سے آپ کو جانور یا کسی اس میں آپ چلے جاؤ گے، اور کئی بولتے ہیں کہ نہیں ہیومن سول ہے تو وہ ہیومن ہی بنے گا، لیکن وہ اگر کسی نے بہت خراب کرا تو اس کو اتنا ہی خراب فیملی یا کچھ اس طرح کا ملے گا، بہت ہی مزری والی لائف ہوگی اگر آپ نے اس بار ایسا کرا کسی کے ساتھ تو آپ کی ویسی ہوگی، اور کئی بولتے ہیں کہ نہیں آپ کو جانور یا اس طرح سے کچھ آپ کو اس شرینی میں ڈال دیں گے، اس پرٹیکولر کیٹیگری میں آپ کو ڈال دیا جائے گا، تو کلیرٹی نہیں ہے اس میں، یہ ایک بہت کنفیوژن رہتا تھا ہمیشہ، بالکل الگ الگ آنسر ہر جگہ سے الگ الگ آنسر ملتے تھے۔ بالکل۔ عابدہ اب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندو مذہب میں عورتوں کا پردے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، حجاب کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور ابھی بہت ہی زیادہ انڈیا میں ایک ٹاپک چلا تھا حجاب کا، جس میں مسکان کے حجاب والی جی بات جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ پہلے ہندو تھیں اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ جی مسلمان عورت کو اپریس کیا جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ سلیو بنا کے رکھا جاتا ہے، کیا ڈفرنس محسوس کرتی ہو جی کہ اب مسلمان بن کے جب تم نے حجاب کیا، پردے میں رہا، کیا تم اپریس فیل کرتی ہو یا تم زیادہ فری محسوس کرتی ہو، فریڈم محسوس کرتی ہو؟ بالکل بھی آپریشن نہیں ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں جو ایون ایکیڈیمکس میں بھی یہ چیز کہی جاتی ہے ہندو فیملی میں، ایٹ لیسٹ یہ میں نے اپنی فیملی میں دیکھا کہ پردہ ایز سچ ہماری فیملی میں نہیں تھا، لیکن ہاں یہ ضرور تھا کہ میں نے اپنی جو میری مدر تھی میں نے ان کو ہمیشہ دیکھا کہ مطلب جو جیسے ہندو اس فیملی میں بھی آپ وہ کرتے ہیں، جیسے کئی لوگ تو اس طرح سے سر پہ ہمیشہ آپ گھونگھٹ دوپٹہ یا کرتے ہیں۔ چننی یا کچھ اوڑھ کے، ہوں ہوں جی ہوں کچھ لے کر رکھتے ہیں، سر ہمیشہ
ہمیشہ ایسے مطلب کھلا نہیں رکھتے. تو وہ سب میں نے دیکھا کہ وہ سب تھا ضرور ہمارے یہاں پہ بھی, کہ میری مدر بھی کافی اس طرح سے تھی کہ وہ مطلب پراپرلی وہ ہمیشہ ڈریس اس طرح سے اپنی ڈریسنگ رکھتی تھی کہ وہ ایک, لیکن ہاں آف کورس وہ نہیں تھا, حجاب نہیں تھا ان کا اس طرح سے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر مجھے نہ پتا ہوتا اور میں نے نہ پڑھا ہوتا تو آپ کالج اسکول وغیرہ میں تو یہی بتایا جاتا تھا ہمیں کہ یہ بالکل اٹ از یہ ایک آپریشن ہے, اور اس میں آپ ان کو فری چوائس نہیں دے رہے, آپ ان کو فری تھنکنگ نہیں دے رہے ہیں, آپ ان کو سپریس کر رہے ہیں. اور لیکن اس میں بھی میں نے ہمیشہ یہ پوچھا کہ اگر یہ ان کی, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تو حکم ہے اللہ کا اور یہ آپ کے لیے ہے. اور انفیکٹ اب اگر میں دیکھوں تو اگر آپ نے یہ پہنا ہوگا نا, آپ کو کہیں سے بھی آپریشن محسوس نہیں ہوتا, الٹا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ بالکل جیسے آپ بالکل سیف, سیکیور, اور آپ جو ایک نیچرل جس میں آپ کو ہونا چاہیے آپ اس میں ہیں. اور ادروائز جیسے ایکیڈمکس میں اگر جو میں بات کروں گی تو وہاں پر تو وہ بالکل اس طرح کی ہمیں بات کہی جاتی تھی. کالج اسکول میں بھی یہی پڑھایا جاتا تھا کہ یہ ایک طرح سے آپ کے رائٹس جو ہیں وہ سپریس کیے جاتے ہیں اس طرح کر کے. اور یہ جتنے بھی میں سوشل سائنسز وغیرہ میں ہمیں کہا جاتا تھا, یونیورسٹی اینڈ کالجز وغیرہ میں پڑھایا ہی اس طرح جاتا تھا کہ آپ جو ہے آپ کو آپ کی آزادی اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی فریڈم جو ہے اس میں خلل پڑتا ہے, اور آپ کو پوری چوائس ہونی چاہیے آپ جیسا کرنا چاہیں. اور اگر اس طرح کا کچھ مس بیہیویئر ہے تو سامنے والے کو آپ بولیے کہ وہ اپنا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ صحیح رکھیں. آپ کیوں اس کے لیے اپنی فریڈم جو ہے وہ نہیں اختیار کر سکتی. تو اس طرح سے بول کر اور اس طرح کے جو جارگنز یوز کر کے جو ہے لوگ مطلب لگتا تھا کہ ہاں کیوں نہیں, کہ بھئی ہمیں کیوں اس طرح سے دبایا جا رہا ہے. لیکن جب آپ پڑھتے ہو اسلام اور سمجھتے ہو اس دین کو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کتنا بالکل ہی وائسا ورسا ہے, ایک دم ریورس کر کے اس چیز کو پورا بتایا جاتا ہے. آپ ہی کا نقصان اور آپ ہی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ نقصان ہو رہا ہے. اور ویمنس ڈے کے نام پر جیسے کہ سب خود بول رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں پوری آزادی. تو یہ بات ہو گئی کہ ٹو رانگس کین نیور میک اے رائٹ. تو اگر کچھ غلط ہے اور آپ بولو نہیں ہمیں بھی وہی غلط کرنا ہے اور ہمیں پوری آزادی ہونی چاہیے, ہم غلط کریں یا صحیح کریں, تو یہ تو اب سمجھ آ رہے تو پورا کا پورا جو ایک فتنے کا دور ہے یہ, اور یہ جو ایک پورا دجالی سسٹم ہے وہ تو کہے گا ہی کہ ہاں آپ کے پاس چوائس ہونی چاہیے, آپ کرو, کون آپ کو روکے ٹوکے, کیوں روکے, آپ کی زندگی, آپ کو حق ہونا چاہیے فیصلے کرنے کا. تو یہ سب اس حق کے نام پر اور آپ کی چوائس کے نام پر بہت زیادہ گمراہی ہے اس چیز میں. اور مجھے جب میں نے یہ دیکھا مسکان کا, مجھے اتنا انسپائرنگ لگا تھا وہ کہ جس طرح سے بھی اس نے یہ بات رکھی اپنی کہ کیوں نہیں, اور یہ بات بالکل صحیح ہے. اور اب تو یہ سامنے آ بھی رہی ہے کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے اسکول یا کالج میں بھی اس طرح سے کہ وہ. اور میں نے یہ دیکھا ایسا نہیں ہے, ہمارے کالج میں جو بہت سی ایسی لڑکیاں تھیں, گرلز کالج میں تھی میں, تو بہت سی ایسی لڑکیاں تھیں جب میں نے پڑھائی کری ہے جو کہ اچھے سے پورا اپنا حجاب پہن کر آتی تھی, اور کالج ایڈمنسٹریشن انہیں کچھ نہیں کہتے تھے, وہ پراپرلی حجاب وغیرہ میں آتی تھی اور کوئی کچھ ان کو مناہی نہیں تھی اس میں. تو اس لیے یہ جو ایک دم سے سڈنلی یہ بات آ گئی ہے کہ نہیں آپ نہیں پہن سکتے, اور یونیفارم ہونا چاہیے ایک پرٹیکولر یونیفارم, یہ تو اب ایک دم شروع کر دیا انہوں نے, ورنہ اس سے پہلے تک بھی پہن رہے تھے. اور اگر یہ بات ہے, جب ہم سیکولرزم کے نام پر اتنی بات کر رہے ہیں کہ سب کے پاس یہ فری چوائس اور یہ سب جو اتنا بولا جاتا ہے, تو پھر وہ فری چوائس کہاں چلی جاتی ہے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ اگر وہ ویسے آپ بولیں گے آپ کو منی اسکرٹ پہننے میں آپ کو فری چوائس ہونی چاہیے, پر اگر کوئی حجاب پہننا چاہ رہا ہے تو اس میں سڈنلی فری چوائس کو ہٹا کے آپ یونیفارمٹی کی بات کرنے لگتے ہیں. تو یہ اس میں بہت کانٹرڈکشنز ہیں, اور یہ ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے پلٹ جاتی ہیں چیزیں کہ جب سوٹ کرے تب اس کو وہ بنا دیں, ادروائز بولے نہیں آپ کے پاس تو پوری چوائس. یعنی کہ عابدہ, یہ میرے خیال سے ابھی کچھ ہی سالوں میں ایسا ہوا ہے کہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے, پولیٹیکل مفاد کے لیے
اب یہ ہندو مسلم کا یا یہ ایجنڈا جو ہے وہ کھڑا کیا جا رہا ہے، ورنہ پہلے تو آپ نے کہا کہ کسی قسم کی بھی پابندی نہیں تھی. اور مجھے آپ کا پوائنٹ یہ بہت اچھا لگا کہ میں نے خود ان کی ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی جہاں پہ ہندو لڑکیاں اس بات کا پروٹیسٹ کر رہی تھی کہ اگر ہماری منی اسکرٹس جتنے بھی مرضی منی ہو وہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارے جی پیرنٹس ہمیں نہیں روکتے تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے. اور اس چیز پر پوری انڈیا نے ان کو سپورٹ کیا. لیکن وہیں پر جب ایک مسلمان عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ مجھے کوئی اور دیکھے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے جسم پر یا میرے چہرے پر کسی مرد کی نظر پڑے، تو اس کی اس آئیڈینٹی کو، اس کی اس ڈیسیجن کو رسپیکٹ نہیں کیا جاتا. انڈیا بالکل. انڈیا میں بہت سارے مل کر بہت سارے کلچرز رہتے ہیں، بہت سارے ریلیجنس بھی مل کر رہتے ہیں. سیکولر کنٹری ہے لیکن سیکولرزم کے نام پر بہت زیادہ اپریشن ہوتی ہے. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے. کئی دفعہ جو نیوز میں آتا ہے اس سے کبھی یہ لگتا ہے کہ شاید مسلمان کے لیے وہاں پر رہنا بہت مشکل ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ عابدہ، جب آپ نے اسلام ایکسیپٹ کیا، ڈر نہیں لگا گھر والوں سے، فیملی ممبر سے، برابر میں جو نیبرس ہیں، فیملی جو فرینڈس ہوتی ہیں کالجز میں، کبھی خوف نہیں آیا کہ یہ میں کیا کرنے لگی ہوں، میں اسلام کے لیے سب کو اپنا دشمن بنانے لگی ہوں؟ کیونکہ انڈیا میں تو بہت سختی ہوتی ہے اس بات پر. جی سکتی ہے، پر مجھے یہی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نا اور انفیکٹ میں اس پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی، جو آپ نے یہ بات رکھی کہ جیسے منی اسکرٹ وغیرہ کے لیے جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس پوری فری چوائس ہے، اور سب نے اس بارے میں مطلب پوری جوش سے آواز اٹھائی کہ جب ہوں ہمارے پاس ہے تو ان کے پاس. حالانکہ وہ غلط بات ہی تھی، لیکن آپ اس طرح دیکھیے کہ کتنا مطلب ان کے دیکھا جائے تو وہ غلط بات ہے، چاہے فریڈم آف چوائس کے نام پر ہی ہو، پر ہے ہوں تو وہ غلط کہ آپ ان کو ایک غلط چیز کے لیے فری چوائس کے لیے جو ہے انسپائر کر رہے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ اسی بہانے کم سے کم انہوں نے یہ تو بات مانی کہ ٹھیک ہے بھائی انہیں بھی چوائس دی جائے. ہوں تو یہ چیز ہے. اور کیونکہ ہماری جیسے میری کلاس میں نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ الگ الگ جو ہے ہر ایک مذہب سے یا کاسٹ وغیرہ سے جو ہے لڑکیاں ہوتی تھیں، اور جو پہننا چاہتی تھی وہ پورا اور انفیکٹ جب رمضان کا جو ہمارا روزے کا جو وقت تھا، اس میں کیونکہ جب میں نے پہلی بار کرنا شروع کیا تھا، تب ہوں مجھے اس طرح سے لگا، کیونکہ اب میں سمجھ پا رہی تھی وہ. تو میرے سامنے جو ایک اور مسلم بہن بیٹھی تھی اور ایگزامینیشن کا ٹائم تھا، تو مجھے لگ رہا تھا کہ اب مجھے تب پتا چل پا رہا تھا کہ ان کو کتنا ایگزام بھی دے رہی ہیں، اور اس سمے ان کا روزہ بھی ہے، ان کا بھی، اور ہوں ان کے لیے تو میں نے اس سمے ان کے لیے پنکھا، جہاں بیٹھی تھی وہاں پہ پنکھا بھی آن کر دیا کہ آپ مطلب کمفرٹیبلی کرے، کوئی مشکل نہ ہو کر کے. تو یہ بات تو ہے. لیکن میں نے جب تک میں نہیں آئی تھی اس دین کے بارے میں، میں نے نہیں جانا تھا، میں ہوں انویئر بھی تھی، شاید میں اتنی آبزروینٹ بھی نہیں تھی. تو مجھے اپنے آس پاس ڈسکریمنیشن ایسے بہت ہوتا نہیں دکھتا تھا، اپنے صرف چھوٹے سے دائرے میں، اسکول کالج وغیرہ میں، وہاں ہوں مجھے ایسا کوئی ڈسکریمنیشن ہوتا نہیں دکھتا تھا اتنا. کیونکہ وہاں پر گرلس کالج تھا، تو وہاں پر کہیں کوئی بھید بھاؤ نہیں، سب آپس میں بات بھی کرتے تھے، کہیں روکا نہیں جاتا تھا کسی کو حجاب پہننے سے. تو لیکن پھر جب میں نے اب جاننا شروع کرا، اور اب جو مجھے بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں ویزیبلی چیزیں کہ یہ تو کتنا اس طرح سے جو فریڈم کے نام پر مس گائیڈ کیا جاتا ہے اور یہ سب چیزیں ہیں، تو اب ہوں مجھے پتا چل رہا ہے کہ بہت، اور یہ سب کچھ بولا جاتا ہے ہیومینیٹیرینزم، کہ ہم تو ایک، ہم اتنے الگ الگ دین کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں آپ کسی بھی اس کے ہو، اکٹھے رہیں، یونٹی ان ڈائیورسٹی، آپ ایک ہوں ساتھ رہیں، مل جل کے رہیں. لیکن مل جل کے رہنے کے نام پر جو ہے یہ مطلب بیسیکلی مل جل کے رہنے کے نام پر آپ وہ بالکل وہ ایک جیسے گلوبلائز اس طرح کا جو ایک آرڈر ہے وہ آپ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کوئی کسی کو نہ کبھی کویسچن کرے، نہ پوچھے، نہ کبھی اپنے دین کے بارے میں پوچھے کہ اس میں صحیح ہے یا نہیں ہے. تو وہ چیز ایک بہت مطلب مجھے یہاں پر لگی. اور میری فیملی جو ہے، ہاں ہاں الحمدللہ میری فیملی بہت سپورٹنگ ہے. اس حساب سے میری جو مدر ہیں ان کا 2018 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد نومبر 2018 میں لیکن وہ اس سمے تک تو خیر میں نے اتنا نہیں جانا تھا اس بارے میں. تو ہوں وہ کافی اسٹرکٹ تھیں اس چیز کو لے کے، اور وہ میری رول ماڈل بھی رہی، بیکاز مجھے یہ بھی لگا جو باتیں اسلام میں ہیں کہ آپ مطلب جیسے کالج جائیں، گھر آئیں، زیادہ تر اپنا گھر پہ رہے، اپنی پڑھائی کریں، تو وہ یہ سب کچھ فالو کرتی تھی. حالانکہ تھا ہندو ریلیجن،
لیکن یہ سب کچھ اس طرح سے کہ آپ ادھر بہت مطلب آپ کو بیکار میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی اور کے ساتھ اس طرح کا، تو وہ یعنی رکھتی تھی، تو ان کو دیکھ کر میں نے یہ سب تو ماڈسٹ لائف تھی آپ جی کی. تو ماڈسٹ لائف، تو حالانکہ وہ نہیں تھی اسلام سے جڑی ہوئی، لیکن پھر بھی کیونکہ ان کا اپنا کنڈکٹ، کوڈ آف کنڈکٹ جو تھا وہ بہت اچھا تھا اور بہت ایک میرے لیے وہ بہت ایک آئیڈیلسٹک ہائی اسٹینڈرڈ تھا، تو میں ویسے اس کو فالو کرتی تھی. اور جب میں نے اسلام میں یہ سب پڑھنا شروع کرا تو مجھے لگا ارے یہ تو میرے لیے بہت زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے، بیکاز ایسے ہی تو کرتی تھی میری بھی مدر جو تھی، وہ یہ کافی چیزیں تو اسی طرح کا کوڈ آف بیہیویئر رکھتی تھی وہ. تو اس کے بعد پھر میرے جو فادر ہیں ان کو میں نے کئی بار، تو انفیکٹ ان کو پتا ہے کہ میں، اور انہوں نے ہمیشہ کیونکہ مجھے بچپن سے دیکھا کہ میں اچھے سے میں نے اپنی پڑھائی کری سب کچھ، میں کبھی، مجھے بہت زیادہ شوق نہیں باہر جا کر مطلب اس طرح سے جیسے لوگ جاتے ہیں باہر پارٹی کرتے ہیں یا سوشلائز کرتے ہیں، یہ سب مجھے اتنا خاص شوق نہیں ہے اس کا. مجھے ہے زیادہ کہ آپ کالج وغیرہ جائیں، اپنا جو بھی کریں اور پھر واپس گھر آ جائیں اور اپنا گھر میں جو بھی آپ پڑھائی کریں، کام کریں، دیکھیں. تو میرے فادر، میری مدر، ان کو میرے اوپر بہت وشواس ہمیشہ سے رہا کہ میں کبھی کوئی غلط میں نے کام نہیں کرا یا کسی غلط چیز میں نہیں پڑھنا. تو اسی لیے جب میں نے یہ دھیرے دھیرے جاننا شروع کرا اس بارے میں، تو میں نے اپنے فادر کو بھی تھوڑا تھوڑا بتایا کہ آپ کو پتا ہے اس طرح سے ایسے ہوتا ہے کر کے. تو وہ بھی بہت اچھے سے پیار سے ایسے سنتے کہتے اچھا یہ ہے، یہ بات تو مجھے پتا نہیں تھی. مطلب منع نہیں کرا انہوں نے کہ ارے آپ یہ سب کیا کر رہے ہو، یہ کیا پڑھ رہے ہو، یا ایسے کر کے انہوں نے کبھی اس طرح نہیں کہا. انہوں نے انکریج کرا کہ اچھا، حالانکہ وہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے ان کو تو خود کو ہی نہیں پتا اتنا کچھ، تو انہوں نے مجھے روکا نہیں کبھی بھی. اور میرے جو بھائی ہے، میرے بھائی نے بھی کبھی مجھے نہیں روکا اس چیز کے لیے. انفیکٹ اس کو تو پتا بھی ہے، وہ تو دیکھے کہ میں پورا نماز میں اچھے سے جو ادا کرتی ہوں، 5 جو ہمارا ہوتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، تو وہ تو اس کو معلوم ہے، وہ کبھی نہیں روکتا اس طرح سے. اور وہ میں جب بھی کچھ نیا سیکھتی سمجھتی ہوں میں اس کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور میں اس کو بتاتی ہوں. پھر وہ میں نے چھوڑا ہوا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں فورس نہیں کروں گی کچھ بھی، آپ دیکھو سمجھو، دھیرے دھیرے آؤ. میں بھی دھیرے دھیرے آئی تھی، آپ بھی دھیرے دھیرے آؤ، سمجھو، دیکھو. لیکن یہ ایک ضرور رہا ہے کہ میرے اپنی امیجیٹ فیملی میں ایٹ لیسٹ کسی نے کبھی مطلب اس طرح سے مجھے منع نہیں کرا اس چیز کے لیے کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہو، کیوں سمجھ رہے ہو، کیوں جان رہے ہو، یہ آپ کیوں چینج کر رہے ہو اس طرح سے. کیونکہ انہوں نے مجھے ہمیشہ سے ہی دیکھا تھا کہ میرا ایک دین کی طرف جھکاؤ تو رہا ہی تھا ہمیشہ. تو اور میں تو ان سے پوچھتی تھی کہ آپ مجھے جواب دیں. پھر ان کے پاس خود بھی جواب نہیں ہے کہ کیوں ہے 33 کروڑ. وہ تو میرے فادر تو مجھ سے بولتے تھے اچھا آپ بتاؤ آپ نے پڑھا ہے. تو ایسے لگتا تھا کہ وہ تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور میں ان کو بتاتی میں نے دیکھی اب میں نے یہ پڑھا، یہ سمجھا آج تھوڑا تھوڑا کر کے. تو فیملی میں میرے الحمدللہ اس طرح سے کچھ ایسا نہیں ہوا. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ بہت ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شاید ہو سکتا ہے بعد میں جا کر وہ بھی اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیں اپنے لیے، بے شک تھوڑا ٹائم لگے یا وہ جب تک خود سے نہ آئے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ دھیرے دھیرے تھوڑا اور سمجھیں، جانیں، تو ان کو خود ہی لاجیکلی لگے گا کہ بات تو صحیح ہے، اس میں کہیں بھی غلط نہیں بات ہے. اور جیسے کہا جاتا ہے کہ حق کی بات ہے، تو وہ تو بالکل جو ہے ظاہر اور باطن ڈفرینس ایک دم سامنے آ جاتا ہے اس میں. اور باقی کالج وغیرہ میں نے ابھی اتنا کچھ خاص نہیں بات رکھی. ہاں لیکن میری جو ایک مسلم فرینڈ تھی ان کو میں نے ضرور تھوڑا سا بتایا اس بارے میں، کیونکہ وہ خود بھی مسلمات ہیں. تو میں نے ان کو تھوڑا سا بتانا شروع کرا کہ میں ایسے پڑھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں. تو انہوں نے مجھے دیکھ کر ایسے اسمائل کرا، کہا اچھا تو چلو یہ تو اچھی بات ہے، پڑھو، سمجھو، جانو اور جانو، اپنا دھیرے دھیرے کر کے دیکھو کہاں لے کر جاتی ہے تمہیں یہ بات. تو تھوڑا سا میں نے اس طرح سے بتایا، پر میں نے بہت کھل کر ایسے ابھی اتنا نہیں کہا کالج میں، کھل کے نہیں بہت بتایا. زیادہ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ آپ 5 وقت نماز بھی پڑھ رہی ہیں، آپ نے کافی اسٹڈی بھی کر لیا، آپ کی لینگویج سے بھی لگتا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ ڈھل رہی ہیں اسلام مذہب میں. کہاں سے سیکھ رہی ہیں عابدہ؟ کہاں سے نماز سیکھی؟ کیا کسی فرینڈ نے سکھائی، آن لائن سیکھا، کیا پاتھ آن ملا؟ لائن اچھا جی، میں نے آن لائن ہی میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا. میں نے شروعات کری تھی اس کی، جو ایک ہے وہ نومن علی خان، ان کا بائنا ٹی وی جو ہے اس کا ایک ایپ تھا، اس سے میں نے اسٹارٹ کرا، جس میں وہ قرآن کی تفسیر بتاتے تھے ایک ایک آیا کی ڈیٹیل میں.
وہاں سے اسٹارٹ کرا، اور قرآن کیا ہے، یہ پلرز کیا ہے، سورہ کیوں کہا جاتا ہے ان کو، یہ چیپٹرز کیوں نہیں ہے، اور ان کو ہم جیسے اگر ہم انگلش لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو ہم ورڈز چیپٹرز کی بات کرتے ہیں، لیکن قرآن کی جو یہ آیات اور سورہ ہے یہ چیپٹرز نہیں ہے، یہ ورس نہیں ہے، یہ ہے ہی قرآن، اور یہ مطلب یہ ہے ہی، اس کو آپ سورہ ہی بولیں گے، اس کو آپ آیات ہی بولیں گے. تو اس سے میں نے سٹارٹنگ وہاں سے شروع کری سمجھنا اس بارے میں. اور پھر اس کے بعد میں نے ایپ جو تھا، ایک ایپ تھا جس میں کہا تھا نماز سیکھیں آپ، تو اس ایپ کے ذریعے میں نے نماز جو تھا وہ میں نے وہ اس میں لکھا ہوا تھا، اور اس میں ایکشن کے ذریعے بھی بتاتے تھے آپ کیسے کریں. سٹارٹنگ میں جب میں نے شروع کیا تھا تب میں صرف بیٹھ کے پڑھ لیتی تھی، تب میں نے جا نماز نہیں لیا تھا تب تک. تو میں شروع میں صرف بیٹھ کے پہلے پڑھتی تھی کہ اچھا یہ کیا ہوتا ہے، اور فجر کیا ہوتا ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ فرض نماز ہوتی ہیں، سنت ہوتی ہیں. پھر وہ میں نے دھیرے دھیرے سمجھا کہ اچھا اس طرح سے 2 رکعت ہوتی ہیں فرض کی، پھر 2 سنہ ہوتی ہیں فجر کی. پھر ایسے جب میں جاننے لگی، سمجھنے لگی، تو پھر میں نے باقاعدہ سٹارٹ کرا کہ نہیں اب تو پھر آپ پراپر آپ جا نماز خریدیں، اچھی طرح سے آپ اپنا جو ہے وہ حجاب لے کر ٹھیک سے آپ نماز وضو کر کے آپ نماز کریں گے، اور پھر 5 وقت کی نماز آپ ہمیشہ اپنی رکھیں. ماشاء اللہ، دل تو خوش کر ویسے دیا رکھا. عابدہ، آپ کی باتوں نے دل خوش کر دیا، کیونکہ بڑا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کے دل میں اسلام آ جاتا ہے اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دیتے ہو، وضو کرتے ہو، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، تسبیح خریدتے ہو. یہ بڑا مطلب مجھے تو بڑا اچھا لگا تھا اس ٹائم پہ. تسبیح بالکل بڑا مطلب خوبصورت تسبیح خریدنا، اس کو ہاتھ سے دیکھنا پڑھنا، یہ بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے. جانے بعد بہت زیادہ ہے نا. بہت زیادہ بہت زیادہ. اور میں تو آپ کو بتا نہیں سکتی، درود پاک کرنا اور اللہ کے جو 99 نام ہیں، میں نے تو یہ نیت رکھی تھی کہ اب جب کہ میں آئی ہوں، میرے اتنے اگر میں نے اب چلیے شروع کرا، مجھے پہلے نہیں پتا تھا، تو اب میں یہ رکھوں کہ میری نیت یہ تھی کہ میں ایک ایک نام کا جو ہے، اگر میں ایک ایک نام کی تسبیح کر سکوں ایسے کم سے کم 10-15 لاکھ بار تو ہو ہی سکے ایک سال میں، تو پھر مجھے لگے گا میں نے کچھ تو کرا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہمارا بینک بیلنس اینڈ بینک اکاؤنٹ میں ہم چاہتے ہیں، ہمارا یہ ایم گول ہے کہ ہم اس ایک سال میں ایسے 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ اس طرح سے. تو میرا یہ گول ہے میرا کہ میرا یہ بینک بیلنس بن جائے کہ میں نے کم سے کم میرا جو ذکر ہے وہ ایک سال میں میرا ذکر کم سے کم 10 لاکھ تو ہو، کم لیکن سے کم 10 آپ لاکھ کو تک تمہیں اس پہنچے. چیز کا پتہ ہے، مجھے مطلب تمہیں اس بات کا تو پتہ ہی ہوگا کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا پچھلے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے وہ دنیا میں ابھی ابھی پیدا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ تم نے اسلام ایکسیپٹ کیا، اور تمہاری یہ بھی نیت ہے کہ تم اب اتنے اچھے اعمال کرو، ہمارے لیے انسپریشن ہو. ماشاءاللہ سے انڈیا میں رہتی ہو، بہت سخت وہاں پہ انوائرمنٹ ہے، لیکن تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا. آج ماشاءاللہ تمہاری یہ باتیں سن کے کتنی ہماری بہنوں کے دل میں یہ جذبہ آیا ہوگا کہ کیوں ہم کسی سے ڈریں. اللہ سے محبت ہوئی. بالکل. اسلام قبول کرنے کے بعد کتنا کلوز فیل کرتی ہو اپنے آپ کو اللہ سے. پہلے اتنے سارے بتوں کی پوجا کرتی تھی، کبھی وہ کلوزنس ان کے ساتھ تو محسوس نہیں ہوئی. ابھی اسلام قبول ہونے کے بعد کیسا لگتا ہے کہ اللہ تم سے بات کرتے ہیں؟ بہت اچھا لگتا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے جیسا میں نے سمجھا اور پڑھا، کئی بار جیسے کبھی آپ کو مایوسی آ جائے یا کچھ ہو، تب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز میں جو کہا جاتا ہے کہ آپ سجدے میں سب سے نزدیک ہوتے ہیں اللہ کے. تو ایسے لگتا تھا کہ سجدے میں جیسے آپ ان کی گود میں ہیں، اور آپ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی آپ جو اس تسبیح کرتے ہیں ہم، وہ آپ نے اس سمے کری. لیکن کتنی بار تو ایسا بھی ہوا کہ اگر مجھے رونا بھی آ رہا ہو تو پھر میں جو ہوتا تھا کہ نماز کر لی، اور نماز میں آپ بے شک آپ کو رونا آ رہا ہو کسی بات پہ، یا کبھی آپ تھوڑے سے اپسیٹ ہو گئے، اور اس کے بعد جب کر لیا تو پھر ایک دم سے ایک سکون سا آ جاتا تھا کہ کہیں سے کچھ ایسی چیز کی آپ اپنا صبر رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں. اور پھر جب لگتا تھا کہ اب میں جاننا چاہتی ہوں اللہ نے کیا ہمیں کہا ہے، ان کے کیا حکم ہے، کیا ہدایت ہے، تو اس کے لیے آپ قرآن اٹھائیں اور آپ ایک آیت اٹھائیں، اس کا ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھیں، اس کی تفسیر کو سمجھیں. تو یہ کرنے میں نا ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل آپ کی لائف کو ایک گول مل گیا، ایک پرپس مل گیا. اور اب مجھے بالکل انفیکٹ میرا تو بہت بہت زیادہ من ہے اگر میں کبھی پاکستان آ سکوں اور آ کر، بیکاز وہاں تو پورا آپ کو انوائرمنٹ وہی ملے گا.
तो वहां पर आकर जब आप देखोगे कि आप अकेले नहीं, आपके आसपास सब लोग जो है मिलकर इस चीज में जुड़े हुए हैं, तो फिर हुँ, एक और आपको बैकअप मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, और आप और जोश के साथ वो करते हैं। जैसे कि अब रमजान आने वाले हैं और 30 दिन में, तो अभी जैसे होगा कि जैसे मैं करूंगी अकेले, तो फिर मैं शाम को तो वही दाल रोटी सब्जी सी ऐसे खा रही हूँ, कोई इफ्तारी का ऐसे बहुत लैविश नहीं होगा, जी। इफ्तारी नॉर्मली होगी, जो दाल बनी होगी और जो सब्जी बनाऊंगी मैं या जो रोटी होगी। लेकिन जब आप इस तरह से होते हैं, आपको एक पूरा सपोर्ट इस तरह का होता है, सारे लोग होते हैं, तो फिर वो एक रौनक, एक इस तरह का एक वो अलग ही उसका वो एक बात अभी तो रहती मैं है। तुम्हें तो मेरा तुम्हें इतना लालच नहीं देना चाहती, लेकिन इंशाल्लाह तुम कभी आओगी तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ कि कितना डिफरेंस होता है। अभी तुम देखो इंडिया में हो, जब रमज़ान का महीना आएगा तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि सहरी के लिए जैसे हमारे पाकिस्तान में एक आदमी आता है, वो ढोल उठाता है, वो गलियों में फिरता है, वो ज़ोर-ज़ोर से बजाता है, कहता है उठो सहरी का टाइम हो गया, मोमिनो उठो। एक वो उसकी अपनी चार्म होती है। उसके बाद एक तरह का जब अज़ान से पहले जो है वो बार-बार हर मस्जिद से ऐलान हो रहे होते हैं, रोज़ेदारों रोज़े का वक़्त हो गया है, रोज़ेदारों इफ़्तारी का वक़्त हो गया है। ये एनवायरनमेंट बता रही हूँ। शाम के वक़्त 4 बजे से जब अब रोज़े में 2 घंटे बाकी होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हर कोई भाग रहा है दुकानों की तरफ, चीज़ें खरीद रहे हैं पकोड़े के लिए, समोसे के लिए। हर घर से खुशबू आ रही होती है इफ्तार की। अभी माशाल्लाह रमज़ान आने वाला है और ये माहौल होता है जहाँ पे मुसलमान रहते हैं ना, वहाँ पर ऐसा लगता है कि रमज़ान का के 30 दिन ही ईद है। 30 दिन ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल। हर दिन ईद है। और अल्लाह पाक हमें रमज़ान का महीना फिर से देखने को नसीब फ़रमाए, वो आने वाला है। खुशनसीब हैं वो लोग जिनको रमज़ान का महीना मिलेगा और उसमें वो रोज़े रखेंगे और वो मुकम्मल करेंगे। मेरी बहन को मैं दावत दूँगी कि कभी भी पाकिस्तान जाना हो तो तुम्हारी बहन का घर, तुम्हारा पूरा ख़ानदान वहाँ मौजूद है। जब आओ, जैसे आओ, तुम वहाँ पर हमारी दिल में रहोगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया लेकिन एक और सवाल जाने से पहले जो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। इम्पोर्टेंट है जी। आबिदा, कि तुम पहले पढ़ती थी भगवद गीता और उसके भी तुमने मतलब जी। समझने की कोशिश की होगी और अब तुम पढ़ रही हो कुरान और उसको भी समझने की कोशिश कर रही हो। क्या मेन डिफरेंस तुमने फ़ील किया दोनों किताबों में? मैंने भग और मुझे तो मेरी मदर बोलती थी ये, जब मैं हुँ, वो करती थी, वो तो मुझे कहती थी आप इसमें और रिसर्च करो, आप चाहो तो इस पे रिसर्च करो, भगवद गीता लो, पढ़ो, और हमारे घर में भी है। तो मैं वो पढ़ती तो थी, और उसमें इस तरह से थोड़ा-थोड़ा मैंने जितना जाना उसको, तो हुँ, उसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की मतलब आप ये अलग-अलग पाथ हैं, जिसके भी ज़रिए आप खुदा को पाना चाहो। कोई ज्ञान के ज़रिए पाना चाहता है, कोई डिवोशन के ज़रिए, कोई एक्शन के ज़रिए। तो ये अलग-अलग पाथ है जिसके ज़रिए आप कर सकते हो। लेकिन मुझे एक बात जो उसमें लगी वो ये थी कि जो जैसे जो कृष्ण को जो उनको भगवान की तरह जैसे पूजा जाता है, तो वो तो आए और उसके बाद उनकी डेथ हुई। तो हुँ, जो कि पैदा हो और जिसकी डेथ हो जाए, उसको आप कैसे इम्मॉर्टल एक वो दर्जा दे सकते हैं। कई बातें ज़रूर थी भगवद गीता में जो कि मुझे अपील करती थी, कि जिसमें कहा जाता था कि आपकी जो रूह है ये मरती नहीं है और आपका शरीर मरता है, इस तरह से जैसे बात करी। हुँ, लेकिन उसमें भी पूरी तरह से मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती थी, क्योंकि ये सब जो पुनर्जन्म वगैरह की जो बात आती है, रीसाइकिल, रीबर्थ वगैरह हुँ, जो आता है कि आप हर हर बार फिर आप जन्म लेते हो, और तो ये एक तरह से पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया था मुझे उसमें। और जब मैंने कुरान स्टार्ट करा, हालाँकि अभी तो स्टार्ट ही करा है मैंने, फ़ातिहा, सूरह बकरा और इमरान, और उसके बाद निसा। अभी मैं आगे बहुत आगे नहीं गई हूँ, हुँ, धीरे-धीरे करके पढ़ रही हूँ। लेकिन मैं जितना भी पढ़ रही हूँ, और जो लाइफ़ ऑफ प्रॉफिट्स हैं, जितने भी हमारे नबी और अंबिया थे, उनकी जो ज़िंदगी, और उनसे जो मैं समझ रही हूँ कि एक ही मैसेज बार-बार, बार-बार आ रहा था कि आप एक ही अल्लाह को पूजिए, वो ही एक है। ये सब हुँ, बुत परस्ती हटाएँ। यहाँ तक कि हिंदू मज़हब में जैसे जो था, जैसे मेरी मदर जो सुबह उठती थी 4 बजे, कहने को कोई बोले कि जैसे फज्र का भी वही टाइम है, आप उठते हैं हुँ, सुबह जल्दी, जो सनराइज से पहले, तो वो भी ऐसे ही उठती थी। लेकिन फिर वो सूर्य को जल चढ़ाती थी, सन को इस तरह से ऑफर करती थी, क्योंकि हुँ, तो ये सब जो चीजें थी, ये सब चीजें ना फिर आपको, और उनको देखो, वो मुझे भी बोलती थी कि आप भी सूर्य
سورج کو جل چڑھائیں، یہ اچھا ہوتا ہے اس طرح سے کر کے، تو میں بھی کر دیتی تھی وہ. لیکن میں نے یہ اب جیسے کوشچن اب میرے دماغ میں بہت آتا ہے ذہن میں کہ وہ خود ایک کریشن ہے نا، جس نے کریٹ کرا اس کو، آپ اس کے بارے میں تو کبھی جاننے کی کوشش کریں کہ سورج. اور یہ مجھے تب زیادہ سمجھ میں آیا جب میں نے ان کا جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی جب میں نے سمجھی ان کا واقعہ، تو مجھے لگا ارے یہ وہ بھی تو یہی بولتے تھے اس طرح سے کہ یہ مجھے لگا کہ سن جو ہے، سورج جو ہے یہ خدا ہے. پر مجھے لگا یہ تو ڈھل گیا، پھر لگا چاند یہ ہے یہ بھی ڈھل گیا، پھر لگا ستارے ہیں، سیارے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میں نے پورا ہندو ریلیجن میں اس طرح سے دیکھا کہ آپ یہاں تک کہ مطلب پیڑ کی بھی مطلب اس طرح سے ریور کیا جاتا ہے، پیپل کے پیڑ کو، یا اس طرح سے پھر گائے کو پوچھتے ہیں جس طرح. تو یہ ایک چیز یہ چلیے اچھی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو آپ اس کو رسپیکٹ دیں، وہ رسپیکٹ دینا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ مان لینا کہ وہی خدا ہے یا وہی کریٹر ہے، یہ ایک ڈفرنس ضروری ہے سمجھنا، جو کہ مجھے بہت. اور یہی میں پوچھتی تھی کہ آپ رسپیکٹ دینا کسی، وہ تو ہر اینیمل کو آپ ٹھیک ہے آپ جو بھی رسپیکٹ دے رہے ہیں یہ سب کر رہے ہیں تو، اور اس سے جڑے جتنے پرشن تھے، کتنے کویسچنز ایسے آتے تھے، کیونکہ کوئی سوچے کہ ارے آپ تو براہمن فیملی میں تھے جس میں گائے کو پوچھتے ہیں، اور آپ تو بقرہ عید پہ آپ نے تو قربانی دے دیا اس طرح سے، تو آپ کیسے مطلب وہ ہوئے ہندو؟ یا مجھے خود کو اگر جواب دینا ہو کہ بچپن سے تو مجھے یہی سکھایا گیا، اور پھر میں نے ایک دن سڈنلی کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ اماؤنٹ دیتی ہوں قربانی کے لیے، تو وہ اسی لیے تو لیکن ابراہیم علیہ السلام کی پوری جو واقعہ ہے وہ آپ کو کلیئرٹی دیتا ہے اس چیز کے اوپر، جو ہندو مسلم کے لیول پر یہ آ جاتی ہے بات کہ آپ کیسے کسی جانور کے ساتھ ہنسا کر سکتے ہیں، وائلنس کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں بہت سی چیزیں میں نے سمجھی پڑھ کے کہ یہ وائلنس کی بات ہی وہاں پر وہ نہیں کر رہے، وہ تو اور اس میں بہت ساری لیئرز آف چیزیں ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے اس میں. اور جب حکم آ گیا یہ اللہ کا، جس میں یہ ایک واقعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے کو یہ یاد دلاتے ہیں، اور حلال طریقے سے، یہ کوئی ویسا بھی نہیں ہے کہ جو حلال طریقے سے جو نان ویج ویسے کھاتے ہیں اور جس میں وہ کسی اور کو دیتے بھی نہیں ہیں، خود لے لیتے ہیں، وہ ایک چیز کا نان ویج لینا، اور ایک یہ جس میں آپ حلال طریقے سے اس کو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو سب کو دیا جاتا ہے، وہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں یا جو آپ کی فیملی ممبرز ہیں سب کے ساتھ مل کر شیئر کیا جاتا ہے. تو وہ تو بالکل الگ، اور اس کی ریزننگ ہی بالکل الگ ہے. تو ان سب چیزوں کو لے کے کئی بار بہت مس گائڈ کیا جاتا ہے کہ یہ تو بہت وائلنس کو پروموٹ کرتے ہیں اس لیکن طرح اگر سے، یا لیکن جی سوال تو یہ ہے نا کہ اگر یہ ایشو خالی گائے کی سلاٹر کرنے کا ہوتا یا مسلمانوں کے گوشت کھانے کا ہوتا تو انڈیا سب سے زیادہ بگیسٹ کہتے ہیں نا ایکسپورٹر نہ ہوتا بیف اور بفیلو کا. بہت زیادہ چمڑا یہاں ایبسلیوٹلی سے بالکل صحیح، جاتا ہے. اور ابھی آپ اگر دیکھو بالکل تو صحیح. میں بھی مطلب جہاں رہتی ہوں وہاں پہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ہندو ہی ہیں. اور ابھی بھی انفیکٹ میں جب بات کر رہی ہوں تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ سن نہ رہی ہو. تو وہ ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ چھپ کے تو گوشت کھاتے ہیں، چھپ کے چکن بھی کھاتے ہیں، لیکن صرف اپنے پبلک جی میں نہیں بتاتے. یہ میں نے بڑی چیز نوٹ کی ہے کہ نان ویج تو یہ لوگ یہ بھی تو کھاتے ہیں. بالکل ہے. یہ میرے کالج میں بھی میں نے دیکھا، حالانکہ میری فیملی میں ایسا نہیں تھا، میرے پیرنٹس بالکل نہیں لیتے تھے، الکوہول بھی نہیں لیتے تھے، براہمن فیملی میں ہو کر یہاں پر اور نان ویج وغیرہ بھی نہیں لیتے تھے. تو یہ ایک ماحول ضرور رہا یہاں پر کہ کوئی ڈرنک نہیں کرا کبھی کسی نے، نان ویج وغیرہ سے کوئی نہیں لیتا تھا. لیکن میں نے اپنے کالج میں ضرور دیکھا کہ کئی جیسے لوگ تھے جو براہمن فیملی میں ہیں، لیکن وہ تو لیتے تھے نان ویج، اور وہ بولتے تھے نہیں یہ تو ہے، یہ وہ ہے، مطلب تو مجھے لگتا تھا آپ تو پیور طریقے سے تو آپ وہ بھی فالو نہیں کر رہے. کم سے کم اگر آپ وہی کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو بھی تو کم سے کم خالص طریقے سے کریں. تو یہی بات ہے کہ اور یہ مجھے اس لیے لگتا تھا کیونکہ یہ بات وہی ہے نا، کیونکہ یہاں پر اتنی ساری ڈائیورسٹی آ گئی کہ آپ تھوڑا سا یہاں سے لے لیں، تھوڑا سا وہاں سے لے لیں، سب کچھ ملا کر ہم اس کو ایسے بنا دیتے کہ یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے، یا ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ اپنے آپ میں اتنا کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ کئی بار تو لوگ پھر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور میں ریلیجن سے دور بھاگتے ہیں. جتنا میں نے دیکھا ہے ہندو اتنا نفرت نہیں کرتے مسلمانوں سے، لیکن جب پولیٹیکل ایشوز آ جائیں، پولیٹیکل ایجنڈاز آ جائے تو ان لوگوں کو ابھارا جاتا ہے. ورنہ موسٹلی جو میں نے دیکھا ہے ہندو لوگوں کو پرواہ ہی نہیں کہ مسلمان کیا کھا رہا ہے کیا بیچ رہا ہے.
وہ تو بلکہ اپنی شاپس بھی دے دیتے ہیں کہ جی آپ اپنے اسی طرح کرتے ہیں. خیر ماشاءاللہ بہت اچھا تم نے جو ہے وہ ڈسکشن کیا. جاتے جاتے میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی کہ عابدہ تم اس وقت اپنے پورے ایریا میں واحد مسلمان ہو یا پھر تم ایسے علاقے میں رہتی ہو جہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ زیادہ ہیں؟ نہیں، یہاں پر تو مسلمان شاید میرے خیال سے شاید صرف ایک فیملی ہوگی، مسلم فیملی جہاں میں رہتی ہوں. یہاں پر صرف ایک مسلم فیملی ہوگی، باقی تو ساری ہندو فیملی ہی ہے یہاں پر. پوری ہندو فیملیز ہی رہتی ہیں یہاں جہاں پر میں ہوں. اور مسلم فیملی یہاں پر تو مجھے نہیں دکھتی. نہیں. مطلب میں جہاں وہی میں بول رہی ہوں کہ مجھے بہت کم ہی دکھتے ہیں. میرے کالج میں بھی بہت کم ہے، حالانکہ میں جیسے آپ کہیں کہ اگر 100 میں سے 3% ہوں گے وہاں پر. اور یہاں جہاں میں رہتی ہوں، میرے جو ہمارے اپارٹمنٹس وغیرہ ہیں، یہاں پر ایک یا ایٹ دا موسٹ 2 فیملیز ہوں گی، مسلم فیملیز، ایک تو 2 مسلم عابدہ فیملیز ہوں گی. عابدہ ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا کہ کبھی یہ کچھ کر دیں؟ نہیں نہیں لگتا، بالکل نہیں لگتا. کیونکہ یہ تو خیر یہ بات تو بہت صحیح ہے جو آپ نے کہی کہ اگر ہم صرف لوگوں تک رکھیں اس کو، تو لوگ آپس میں اتنا بالکل نہیں کرتے مت بھید. لوگ آپس میں کوئی اس طرح کا زیادہ ڈسکریمنیشن نہیں کرتے. میرے اسکول کالج میں بھی جب میں نے دیکھا تب بھی کوئی اس طرح سے نہیں کرتا تھا کہ ایسے پوچھے یا پھر بولے ارے یہ تو وہ. یہ جب اس کو پولیٹیکلی اتنا زیادہ اچھالا جاتا ہے تب اس طرح کے ایشوز بنتے ہیں. ورنہ آپس میں نے یہاں پر کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی اس طرح کی کوئی بات کہے یا نہ اس فیملی سے نہ بات کرے یا اس طرح کا کچھ. تو ایسا میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی، نہ اسکول کالج میں دیکھا، نہ میں نے یہاں اپنے آس پاس کہیں دیکھا. تو اور باقی مجھے بس یہی لگتا ہے کہ اگر کوئی بولے بھی یا مجھ سے کہیں کوئی پوچھے یا میری بعد میں میرے سے کالج میں، اسکول میں، یا مطلب میری فیملی میں بھی آگے ایکسٹینڈڈ فیملی میں، تو میں ان کو بتانا چاہوں گی کہ مجھے یہ ایسا لگا اس لیے کہ ایک طرح سے جیسے بولتے ہیں آپ دعوت دے دین کی. تو میں ان کو بتاؤں گی کہ آپ دیکھیں آپ یہ کر رہے ہیں، میں نے بھی یہی کرا آپ کی طرح اتنا ٹائم، لیکن آپ نے کبھی ایسا سوچا کہ یہ اس طرح سے ہم اتنے زیادہ کتنے کیوں ہیں، ایک کیوں نہیں ہے؟ اور یہ بھی تو جن کو آپ کر رہے ہیں یہ بھی آئے اور یہ اس دنیا سے چلے گئے، تو یہ تو امورٹل نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ان سے تھوڑی بات کری جائے تو ہو سکتا ہے شاید ایکسپٹ نہ کریں ویزیبلی، پر ہو سکتا ہے ایک بار کو تو سوچیں کہ ہاں شاید اس میں 1% کہیں کچھ حق کی بات ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں. ماشاءاللہ تمہاری بہت اچھی سوچ ہے. اور عابدہ اللہ کے لیے جب دنیا چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر دنیا پیچھے آتی ہے. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو صحابہ کرام اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، اس سے بھی ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ پہلے دنیا نے ان کو بالکل اکیلا کر دیا، اتنا اکیلا کر دیا کہ ان کو جو ہے وہ ہر چیز سے بے دخل کر دیا گیا. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ساری دنیا ان کے پیچھے ہے اور ابھی تک پیچھے ہے. اور اسی طرح ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب ہم نے اسٹارٹنگ میں اسلام قبول کیا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ سب ایک ہو گئے ہیں اور میں اکیلی ہوں. تمہیں بھی کبھی کبھی شیطان ایسا کبھی وسوسہ ڈالے تو یہ بات یاد رکھنا، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ دنیا کی اس کونے میں تمہاری بہن ادینہ اور میری جیسی اور بھی بہنیں جو تمہاری اب باقاعدہ فیملی بن چکی ہیں، ایک آواز لگاؤ گی تو ہم بہنیں ہی کافی ہیں تمہاری مدد کے لیے، تمہاری سپورٹ کے لیے. اور بھائی تو ہیں ہی، ہمارے مسلمان مرد بھائی جو ہے نا وہ شیروں سے کم نہیں. ان کی بہادری سے تو کفار لرز اٹھتے ہیں، کفاروں کا جو ہے وہ کلیجہ کانپتا ہے. بھائیوں کو لانے کی ضرورت نہیں، ہم بہنیں ہی تمہارے لیے کافی ہے. تم اکیلی نہیں، تمہارے لیے اب ایک ایکسٹینڈڈ فیملی، مسلمان فیملی، ہم سب مل کے تمہارے ساتھ ہیں. عابدہ بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. اپنے الحمدللہ، بہت آخر میں اچھا. کیا کہنا چاہو گی ہمارے آڈینس کو جانے سے پہلے؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گی جانے سے پہلے کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کہ ایک میرے پاس تو بالکل شبد نہیں ہے اس بات کے، لیکن مجھے بس یہ لگتا ہے کہ اب جب کہ مجھے یہ دین مل گیا تو میرے پاس اتنا کچھ ایسے جیسے کہ جیسے اتنا بڑا اوشن اور اوشن کا ایک ڈراپ، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی مجھے صرف ایک ڈراپ ملا ہے اور ابھی مجھے کتنا کچھ پڑھنا، جاننا، کرنا، سمجھنا ہے. ابھی تو میں نے بس ایک پہلا قدم رکھا ہے. اور مجھے لگتا ہے بس مجھے خوب اچھی طرح یہ پوری زندگی جو ہے میری، اس میں پورا قرآن اچھی طرح سمجھ پاؤں، پڑھ پاؤں، اپنے ذکر کر پاؤں اچھی طرح سے، ماشاء اور اللہ. پوری دین کی جو باتیں ہیں ان کو اگر میں سمجھ پاؤں تو پھر مجھے ایسے لگے گا کہ میری بہت کنٹینٹڈ ایک لائف اور ایک بہت
फुलफिल्ड लाइफ गई और मेरे कुछ एक एम रहा, मेरी जिंदगी ऐसे बिल्कुल वेस्ट नहीं हुई कि जिसमें कि माशाल्लाह। आपने क्या करा, क्या आपने मिला। तो ये जी, मुझे ऐसे लगता है। बहुत शुक्रिया आबिदा। अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब बेहतरीन करे, अल्लाह पाक तुम्हारे आगे का सफ़र भी आसान करे, तुम्हारी जो जो ख्वाहिशें हैं, जो छोटी छोटी तुम्हारी मासूम सी तुम्हारी दिल की ख्वाहिशें, अल्लाह सुब्हान ताला सबको उन सबको पूरा करे और तुम्हारे नसीब इतने बेहतरीन करे। तुम्हारा जो भी आगे का जीवन साथी है वो अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हारी तरह ईमान वाला और अल्लाह सुब्हान ताला से मोहब्बत करने वाला बने। आमीन सुम आमीन। जाने से पहले एक बात, जो लोग इस्लाम की कदर नहीं करते, जिनको गोद में उनको इस्लाम मिला, वो उसकी कदर नहीं कर पा रहे। हमारी बहन आबिदा की कहानी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो छोटी-छोटी चीज़ें, रमज़ान की रातें, रमज़ान की सहरी, रमज़ान का इफ़्तार, हम लोग इन चीज़ों को टेक इट ग्रांटेड समझते हैं। रमज़ान आता है और तेज़ी से चला जाता है और हम उस चीज़ को एन्जॉय तक नहीं करते। हम उसकी कदर और कीमत को नहीं मानते। कितने सारे इस्माइली आगा खानी हमारे जो भाई-बहन हैं, वो रमज़ान के महीनों में तमाम मुसलमानों का रमज़ान का महीना हासिल करता देखते हैं, रोज़े रखता देखते हैं, लेकिन उसको ज़ाया कर देते हैं जस्ट बिकॉज़ कि उनके इमाम ने उनको कहा कि तुम रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि अब तब्दीली हो गई। लेकिन ये सोचिए कि हमारे जो वो लोग जो किसी और मज़हब में पैदा हुए, जैसे कोई हिंदू से मुसलमान हो रहा है, कोई क्रिश्चियन से मुसलमान हो रहा है, कई बहाई से मुसलमान हो रहे हैं, वो कितनी मोहब्बत से इस रमज़ान के महीने को हासिल करते हैं और कितनी मोहब्बत से उसमें रोज़े रखते हैं। उसकी एक-एक चीज़ को जो है वो अल्लाह की नेमत समझ के हासिल करते हैं। इस्माइली आगा खानी भाई-बहनों से गुज़ारिश है कि कुरान को पढ़िए, जिस तरह अभी हमारी बहन के दिल में तड़प है, आप भी अपने दिल में ये तड़प जगाइए और देखिए कि इन गिनानों में कुछ नहीं, ये जो आपके इमाम के फरमान हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं, जो अल्लाह के कलाम में है। इन चंद बातों के साथ हम अपने आप को एक खुशकिस्मत रूस मानते हुए, खुशकिस्मत इंसान समझते हुए, इस बात पर गौर करें कि इस इस्लाम की कदर कर लें, इससे पहले कि साँस निकल जाए, इससे पहले कि जिस तरह आबिदा ने कहा कि मैं अपना बैंक बैलेंस, अपना अज़कार रखना चाहती हूँ, मैं अपना ज़िक्र रखना चाहती हूँ ताकि मैं क़यामत वाले रोज़ अपने वो बैंक बैलेंस को लेके जा सकूँ। हम भी इसी तरह अपना बैंक बैलेंस, जो कि अल्लाह सुब्हान ताला का ज़िक्र और अज़कार है, जो अल्लाह सुब्हान ताला की इबादत है, जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, वो करके इस दुनिया से चलें और आखिरत में अल्लाह सुब्हान ताला की नज़राना, अल्लाह सुब्हान ताला को नज़राना पेश करें। आगा खान को नज़राना देने से कोई फ़ायदा नहीं, पीर बाबों को नज़राना देने से कोई फ़ायदा नहीं। तमाम हक़ इबादतों का सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हान ताला का है, किसी और के साथ, अल्लाह सुब्हान ताला के साथ किसी को शरीक ना करें। दुआएँ ख़ालिसतन अल्लाह के लिए हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद माँगते हैं। इन अल्फ़ाज़ के साथ अलीना आपसे इजाज़त चाहती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।